साद एहतराम मोहतरम बुजुर्गों और अजीज भाइयों और जहां तक आवाज पहुंच रही है, इज्जत मार ईमान वाली गैरत वाली माओं बहनों बेटियों, दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मुझे हक और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, फिर हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाज़ हो, तकरीर हो, खिताब हो, कोई अनमोल बातें हो, तब कार आमद है अगर अमल की नीयत से सुना और सुनाया जाए। अगर अमल की नीयत से नहीं तो फिर सुनना और सुनाना बेकार है। अल्लाह रियाकारी से और तमाम बुराइयों और बीमारियों से, नागहानी परेशानियों से महफूज फरमाए, आमीन कहते हैं। खालिक़े कायनात तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए और तमाम मरहूमीन मुसलमानों को अपनी जवान रहमत में जगह नसीब फरमाए, परेशान हाल बंदों को अपनी परेशानियों से निजात अता फरमाए, हर मुसलमान की जायज़ तमन्ना और जायज़ हाजतें अपनी रहमत के खजाने से अता फरमाए। कई जुमा गुजर गए, महबूब की सीरत बयान हो रही है और उसकी सीरत का कोई हक अदा नहीं कर सकता। लिखा ना किसी ने के बाद उस खुदा तो किस्सा मुख्तसर कि पैगंबर की तारीफ अल्लाह के हवाले, अल्लाह ही अपने पैगंबर की तारीफ बयान कर सकते हैं, किसी बंदे के बस में नहीं है। इतना जरूर है कि जितना जो पैगंबर की तारीफ करे, तारीफ करने वालों की लिस्ट में नाम जरूर लिखा जाएगा। अल्लाह हमें भी उन खुश नसीबों में शुमार फरमाए जिनकी तारीफों को रब कबूल कर चुका हो। महबूब की तारीफ किस किस चीज की तारीफ की जाए? महबूब के लिबास की तारीफ शुरू करें, महबूब के चेहरे की तारीफ शुरू करें, पैगंबर के अखलाक की तारीफ शुरू करें, पैगंबर के बोलने की तारीफ शुरू करें, किस किस बात की तारीफ की जाए? अल्लाह अकबर। कोई जिंदगी का हिस्सा ऐसा नहीं है कि मुझे और आपको 70-80 साला 100 साला जिंदगी में कोई काम दरपेश आया हो और पैगंबर ने हमें करके न दिखाया हो। कोई काम ऐसा नहीं है। महबूब ने हर काम हमें करके दिखाया और पैगंबर की सीरत इंसानियत के लिए नमूना है, उसवे हसना है। ऐ लोगों, देखो, मुझे सबसे प्यारा मेरा नबी है, मेरा मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुझसे सबसे प्यारा है और मैंने अपने प्यारे को वो चीजें अता फरमाई जो मुझे सबसे प्यारी थी। अब तुम्हें भी चाहिए ना कि प्यारे की पैरवी करो, इसकी ताबेदारी करो,
اس کے نقش قدم پر چلو. ہاں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. دو ایک باتیں عرض کرنی ہیں، توجہ ہوگی تو انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آئیں گی. اب دنیا کے اندر ہمیں جو کام درپیش ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، والدین بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، غمیاں بھی ہیں، بچے پیدا بھی ہوئے، بچے فوت بھی ہوئے، ہم کسی کے داماد بھی بنے، ہم کسی کے سسر بھی بنے. کیا یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ منسلک ہیں؟ ہمارے نبی کے ساتھ منسلک نہیں تھی؟ نہیں. میرے پاک پیغمبر کسی کے داماد بھی تھے، کسی کے سسر بھی تھے، کسی کے امام بھی تھے، کسی کے جج بھی تھے، کسی کے جرنیل بھی تھے، سپریم کورٹ کے لیڈر بھی تھے، اور دنیا میں سب سے بڑے سائنسدان بھی تھے، دنیا میں سب سے بڑے سیاستدان بھی تھے. میرے محبوب اللہ اکبر خطیب ایسے تھے، دنیا میں کوئی آیا نہیں. میرے پیغمبر جرنیل ایسے تھے، دنیا میں کوئی نہیں آیا. پیغمبر سپہ سالار ایسے تھے، دنیا میں کوئی نہیں آیا. پیغمبر مبلغ ایسے تھے، دنیا میں کوئی نہیں آیا. پیغمبر داماد ایسے تھے، دنیا میں کوئی نہیں آیا. پیغمبر سسر ایسے تھے، دنیا میں کوئی نہیں آیا. پیغمبر ابا جی ایسے تھے، دنیا میں کوئی نہیں آیا. سبحان اللہ. زندگی کا ایک ایک گوشہ لے لیں، زندگی ختم ہو سکتی ہے، پیغمبر کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی. پیغمبر کی سیرت بیان کرنے والے دنیا سے چلے گئے، لیکن کسی کا حق ادا نہیں ہوا. سبحان اللہ. میں وہی بات عرض کروں گا کہ دنیا کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں تو میری آپ حضرات کو یاد ہوں گی کہ ہر انسان کی زندگی کا آغاز اس کی ولادت کے بعد ہوتا ہے. ہر انسان کی زندگی کا آغاز اس کی ولادت کے بعد ہوتا ہے. آدم کو لے لو، جب گارے اور مٹی میں تھے، پانی میں تھے، تو رب نے فرمایا اس جدول آدم، شیطان کو کہا سجدہ کرو آدم کو. اس نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، میں سجدہ نہیں کروں گا. اور ظالم سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ حکم جو میرا ہے. اس نے کہا خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے پیدا ہوا. آگ بلندی چاہتی ہے، مٹی پستی چاہتی ہے. بلندی والی چیز پستی والی چیز کو کیسے سجدہ کرے؟ میں سجدہ نہیں کرتا. رب نے فرمایا فخرج، نکل جا، فإنک رجیم، تو مردود ہے. اس نے کہا اللہ اس کی وجہ سے مجھے لعنتی کہلایا، تو پھر میری ایک درخواست ہے کہ مجھے لمبی زندگی دے، اتنی زندگی دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں. رب نے فرمایا تیری دعا منظور ہے، تیری درخواست منظور ہے. تو بتا میرے بندوں کو، تو بہکا میرے بندوں کو. جو میرا ہوگا، سبحان اللہ، جو میرا ہوگا وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا. اور اگر کوئی ایمان کی کمزوری کے باعث تیرے بہکاوے میں آ بھی جائے، تو بہکاتا رہے، وہ بہکتا رہے، تو بہکاتا رہے، وہ بہکتا رہے، وہ تیرے پیچھے چلتا رہے، وہ تیرے نقشے قدم پر چلتا رہے، وہ سراپا گناہوں میں ڈوب جائے. وہ میرا بندہ ایک دفعہ آ کر اگر مجھے کہے گا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، اے لعنتی شیطان، تیری 100 سال کی محنت پر پانی پھیر کر میں اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ اکبر. جاؤ تجھے اجازت ہے. میں نے عرض کیا کہ ہر بندے کی ہسٹری کا آغاز اس کی ولادت کے بعد ہوتا ہے. نام رکھو جی، اس کا نام کیا ہے، اس کا ابا کون ہے، اس کی اماں کون ہے. ہر بندہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ولادت کا آغاز بعد میں. پوری کائنات میں نبیوں کی برادری کے اندر، انسانوں کی برادری کے اندر، کل کائنات کی برادری کے اندر ایک ہی انسان ہے جسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. ابھی دنیا بنی نہیں ہے، ابھی اللہ نے کائنات کو بنایا نہیں ہے، ابھی چاند سورج ستاروں کو سجایا نہیں ہے، اللہ نے دن رات ابھی پیدا نہیں کیے، اللہ نے جنت جہنم نہیں بنائی، حور و ملائک نہیں بنائے. میرے رب نے میرے پاک پیغمبر کو پہلے پیدا فرمایا. اب توجہ کیجئے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں.
کوئی میٹرک کا طالب علم ہو اور استاد اسے جیومیٹری دے اور کہے کہ جاؤ یہ پرکار لے کر یہاں یہ نقشہ بناؤ، یہاں یہ نقشہ بناؤ، یہاں یہ نقشہ بناؤ، ایمان والو کاغذ کے اوپر، کاپی کے اوپر وہ پرکار رکھی جاتی ہے، پہلے وہ حصہ رکھا جاتا ہے جس کے اندر نوٹ بنی ہوئی ہو اور جس کے اندر پینسل ہو، جس کے اندر پین لگا ہوا ہو، وہ نہیں پہلے رکھا جاتا، پہلے نقطہ رکھا جاتا ہے، یہ نقطہ رکھنے کے بعد پھر دائرہ کھینچا جاتا ہے۔ ایمان والو بتاؤ دائرہ پہلے ہے یا نقطہ پہلے ہے؟ اگر نقطہ پہلے ہوگا تو دائرہ صحیح ہوگا، پہلے نقطہ ہے، یہ نقطہ محمد الرسول اللہ ہے، اور یہ دائرہ شروع آدم سے ہوا اور چلتے چلتے عیسیٰ بن مریم تک ختم ہوا، دائرہ بعد میں ہے، یہ نقطہ پہلے ہے، نقطہ محمد الرسول اللہ ہے، اور دائرہ آدم سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک ہے۔ میرے محبوب اس وقت بھی نبی تھے جب آدم کو بنایا نہیں تھا، میرے پیغمبر اس وقت بھی نبی تھے جب نوح پیدا نہیں ہوئے تھے، میرے پیغمبر اس وقت بھی نبی تھے جب شیش پیدا نہیں ہوئے تھے، میرے پیغمبر اس وقت بھی نبی تھے جب دانیال، زکریا، یحییٰ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اللہ نے ابراہیم کو پیدا نہیں کیا تھا، یعقوب، یوسف، اسحاق کو پیدا نہیں کیا تھا، دانیال کو پیدا نہیں کیا تھا، کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوئے تھے، آسمان زمین کو بنایا نہیں تھا، جنت جہنم کو بنایا نہیں تھا، کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ اللہ نے پہلے میرے پاک پیغمبر کو پیدا کیا اور نبوت کا اعلان کیا، اور نبوت کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ میرے رب نے پہلے بتا دیا تھا کہ ایک آئے گا اور اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، الف مرتن بعدد کل ذرتن صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، سبحان اللہ، قریش خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا، عرب کی سرزمین پر ہوگا، باپ فوت ہو جائے گا، ماں فوت ہو جائے گی، دادا فوت ہو جائے گا، سارے فوت ہو جائیں گے، وہ بے سہارا ہوگا، وہ بے سہارے کا میں خود سہارا بنوں گا، جب میں اس کا سہارا بنوں گا تو وہ بے سہارا امت کا سہارا بن کے آئے گا، سبحان اللہ۔ وہ میرا محمد ایسا ہوگا، وہ میرا لاڈلا ایسا ہوگا۔ کل کائنات کے اندر یہ دستور ہے، بچہ پیدا ہو نام بعد میں رکھا جاتا ہے، بچہ پیدا ہو پہلے بعد میں خاندان کے اندر اس کی نشت و نما ہوتی ہے، بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے، اس کی زندگی کا آغاز بعد میں ہوتا ہے، لیکن پوری کائنات میں ایک ہی انسان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کائنات کا ذرہ بھی نہیں بنا تھا، اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کا پہلے تذکرہ کیا، جنت کے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنت کے درختوں کے پتوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حوروں کی آنکھوں کی پلکوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جہاں جہاں تک اللہ کا نام آئے گا وہاں تک محمد الرسول اللہ کا نام آئے گا۔ نبی آئے نام چلے گئے، نبی بھی چلے گئے، ان کے معجزات بھی چلے گئے، پیغمبر آئے ان کے نام بھی چلے گئے، پیغمبروں کی نبوت بھی چلی گئی، ان کے معجزات بھی چلے گئے، سارے نبی چلے گئے، بڑے بڑے پیغمبر آئے، ابراہیم جیسا پیغمبر آیا، سبحان اللہ، جس کی نسل سے 14,000 نبی پیدا ہوئے، جن کے لیے اللہ نے آگ کو گلزار بنایا، وہ بڑے بڑے پیغمبر آئے، سب چلے گئے، ان کے نام بھی چلے گئے، ان کے کردار بھی چلے گئے، ان کے معجزات بھی چلے گئے، سب کے بعد میں آمنہ کا لال آیا، سبحان اللہ، جس کا نام اسم گرامی محمد ہے، وہ آیا، وہ آ کے چلا گیا، اس کی نبوت آج بھی باقی ہے، وہ چلا گیا، اس کی شریعت آج بھی باقی ہے، وہ چلا گیا، اس کا معجزہ آج بھی باقی ہے، وہ چلا گیا، اس کا نام آج بھی باقی ہے، وہ چلا گیا، اس کا کردار آج بھی باقی ہے، وہ چلا گیا، اس کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی موجود ہے۔ میں ایک جملہ کہتا جاؤں، سبحان اللہ، اس عمر کو دیکھو جس سے مکہ کے لوگ ڈرتے تھے، جس سے مکہ کے کافر ڈرتے تھے، مکے کے سردار ڈرتے تھے، وہ عمر آیا، پیغمبر کو دیکھا، گلا کٹوا دیا، عثمان آیا، پیغمبر کو دیکھا، گلا کٹوا دیا، علی آیا، پیغمبر کو دیکھا، گلا کٹوا دیا، حسنین آئے، پیغمبر کو دیکھا، گلا کٹوا دیا، سمیہ آئی، پیغمبر کا دیدار کیا، دو ٹکڑے ہو گئی، صحابہ آئے، آنکھ کے انگاروں پر چلے گئے، پتھروں پر لٹایا گیا، مارا پیٹا گیا، اللہ پر خود فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا میرے پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا۔ میرے بھائیوں توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر نے صحابہ کے
झुरमुट में एक जुमला कहा था, मेरे सहाबियों, मेरा जी चाहता है मैं अपने भाइयों को देखूं, मेरा जी चाहता है मैं अपने भाइयों को देखूं। अल्लाह के पैगंबर हम मौजूद हैं। फरमाया नहीं नहीं, तुम मेरे सहाबा हो, तुम मेरे साथी हो, मैं अपने भाइयों को देखूं। अल्लाह के पाक पैगंबर आपके भाई कौन होंगे? फरमाया तुमने मेरे मोजज़ात देखे, कलमा पढ़ा, तुमने मेरा दीदार किया, कलमा पढ़ा, तुमने कुरान उतरते हुए देखा, कलमा पढ़ा, तुमने जिब्रील को देखा, कुरान कलमा पढ़ा, तुमने वही नाजिल होती हुई देखी, कलमा पढ़ा, तुमने मेरे किरदार को देखा, कलमा पढ़ा, तुमने मेरे अखलाक को देखा, कलमा पढ़ा, तुमने मेरे मोजज़ात देखे, फिर कलमा पढ़ा। वो लोग होंगे जिन्होंने मेरा नाम सुना होगा, ना मोजज़ात देखे होंगे, ना मेरा किरदार देखा होगा, ना मेरा दीदार किया होगा, ना जिब्रील को देखा होगा, ना मुझे देखा होगा, ना मेरे अखलाक को देखा होगा। हाय, तुम गले कटवा रहे हो, वो वहां गले कटवाएंगे। तुम देख के गले कटवा रहे हो, वो बिन देखे गले कटवाएंगे। तुम मेरे सहाबी हो, तुम मेरे साथी हो, वो मेरे भाई हैं। अल्लाह अकबर। आज अगर उमर फारूक ने गला कटवाया, उस्मान हैदर ने गला कटवाया, सहाबा ज़िबा हो गए, तो 1400 साल के बाद भी अल्लाह अकबर इस उम्मत मुहम्मदिया के अंदर गाजी अल-मुद्दीन शहीद फांसी के फंदे पर चढ़ा। ये भी तो मेरे मोहम्मद की सीरत है। गाजी अब्दुल क़य्यूम फांसी के फंदे पर चढ़ा, माँ रोती हुई आई, कहने लगी बेटा, मानसेरा से रोती हुई आई। गाजी अब्दुल क़य्यूम की माँ कहती है बेटा तू फांसी के फंदे पर चढ़ जाएगा, तुझे सजाए मौत हो गई है। कहता है माँ रो ना, यहाँ फांसी के फंदे पर चढ़ूंगा, वहां मोहम्मद की गोद में चला जाऊंगा, रो ना। 1400 साल के बाद वो गाजी अब्दुल क़य्यूम फांसी के फंदे पर चढ़ गया। 1400 साल के बाद गाजी मुमताज कादरी फांसी के फंदे पर चढ़ गया। उन्होंने पैगंबर को देखा, जाने कुर्बान की। इन्होंने पैगंबर का किरदार सुना, जाने कुर्बान की। वो पैगंबर के साथी थे, ये पैगंबर के भाई है। पैगंबर का किरदार आज भी मौजूद है, पैगंबर की सीरत आज भी मौजूद है। क़यामत की सुबह तक मेरे रब के नाम के साथ पैगंबर का नाम इस तरह जुड़ चुका है, ना पैगंबर का नाम मिटाया जा सकता है, ना रब का नाम मिटाया जा सकता है। आसमान की बुलंदियों से ऊपर, जमीन की तह के नीचे, पानी की तह के अंदर, तहत सरा के अंदर, सहरा के अंदर, खला के अंदर, जहां जहां ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, वही वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। सीरत, मेरे नबी की सीरत। और मेरे भाइयों, सीरत मनाई नहीं जाती, सीरत अपनाई जाती है। सीरत अपनाई जाती है। हर बाप की ख्वाहिश होती है मैं फौजी हूं, मेरा बेटा फौजी बने। मैं पुलिस वाला हूं, मेरा बेटा पुलिस वाला बने। मैं दर्जी हूं, मेरा बेटा दर्जी बने। मैं आलिम हूं, मेरा बेटा आलिम बने। मैं हाफिज हूं, मेरा बेटा हाफिज बने। हर किसी की ख्वाहिश होती है मेरा बेटा मेरे नक्शे कदम पर चले। क्या ख्याल है, महबूब की कोई ख्वाहिश नहीं थी कि उम्मत मेरी हो मेरे नक्शे कदम पर चले? क्यों जी, ख्वाहिश नहीं थी? और जो औलाद बाप के नक्शे कदम पर न चले, नाफरमान हो जाए, तो बाप उससे कितना खुश होगा। औलाद नाफरमान हो जाए, बाप का रास्ता छोड़ दे, तो बाप कितना खुश होगा। और अगर उम्मती मेरे पाक पैगंबर का रास्ता छोड़ दे, महबूब खुश होंगे जी। अल्लाह अकबर। सीरत अपनाई जाती है, मनाई नहीं जाती। और ये बात भी ज़हन में रखें, कुरान तो सच्चा है ना जी। अल्लाह फरमाते मैंने हर चीज को कुन कह के बनाया। कुन कहा आसमान बनाया, कुन कहा जमीन बनाई, कुन कहा पहाड़, नदी नाले, सूरज, चांद, तारे, सैयारे। कुन कहा जन्नत जहन्नम बनाई, कुन कहा हूर मलाइक बनाई। मैंने कुन कह के हर चीज बनाई। लेकिन ए हजरत इंसान, जब तेरी बनाने की बारी आई, मैंने कुन नहीं कहा, फरमाया खलक़तु बियदैया, मैंने तुझे अपने कुदरत वाले बेमिसाल हाथों से बनाया।
قدرت والے بے مثال ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ، تو میں عرض کر رہا تھا، دنیا میں وہ کون سا کام ہے جو ہمیں درپیش ہو اور محبوب نے کر کے نہ دکھایا، محبوب نے کر کے نہ دکھایا۔ اور گزشتہ جمعہ جو بات میں نے چھوڑی تھی کہ محبوب نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، یہ بات یاد ہے نا؟ نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، تجارت کا مال لے کر جا رہے ہیں شام کی منڈی میں، اور مال رکھ دیا۔ یاد ہوگا نا آپ کو کہ بارش ہونے کی وجہ سے کھجوریں گیلی ہو گئی تھی، جو اوپر کھجوریں تھی وہ گیلی ہو گئی، جو نیچے تھی وہ سوکھی رہ گئی۔ تجارت میرے محبوب نے کرنا سکھائی ہے، اور اس طرح تجارت کرو گی اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ تجارت کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ درزی اگر کپڑا سی رہا ہے، یہ میرے محبوب کی سنت ہے۔ محبوب نے اپنا کپڑا اپنے ہاتھوں سے سیا۔ سبحان اللہ۔ ماں عائشہ اپنے حجرے میں جھاڑو دے رہی ہیں، پیغمبر پانی بھر بھر کے لا رہے ہیں۔ ماں عائشہ چولہے میں آگ جلا رہی ہیں، پیغمبر کھانا بنا رہے ہیں۔ محبوب اپنے جوتے کو سی رہے ہیں۔ موچیوں تمہیں بھی مبارک ہو، اگر تم عبادت سمجھ کر کے کرو تو میرے محبوب کی سنت ہے، جوتے اپنے ہاتھ سے سی رہے ہو۔ اور اگر کوئی میاں بیوی مل کر گھر میں اپنا کام کاج کر رہے ہیں تو یہ بھی میرے محبوب پیغمبر کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ کھجوریں الگ الگ کر کے رکھ دی، اور وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا کہ مال کا تجارت کا جو ڈائریکٹر تھا میسرہ، میرے محبوب نے بلایا، میسرہ جی، دوڑ کر آیا۔ ابھی میرے محبوب نے نبوت کا اعلان مکے کے لوگ میرے محبوب کو محمد بن عبداللہ کہتے تھے، نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ میسرہ جی، یہ کھجوریں الگ الگ کر دو، آج یہ سودا میں بیچوں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا آج یہ سودا میں بیچوں گا۔ تاجر مال خریدتے خریدتے منڈی کا چکر لگاتے لگاتے جب مکی تاجروں کے پاس پہنچے، مکی قافلے والوں کے پاس پہنچے، ہاں بھائی کس کا مال ہے؟ تو میسرہ کو کہنا چاہیے تھا نا کہ میرا ہے، یا کہہ دیتا ہمارا ہے، یا کہہ دیتا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ہے۔ جی کس کا مال ہے؟ میسرہ نے کہا اس نوجوان کا مال ہے۔ سبحان اللہ کہو، اس نوجوان کا مال ہے۔ تاجر آئے، آ کے مال کو بھی دیکھنے لگے، پھر مال والے کو بھی دیکھنے لگے۔ تاجروں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم مارکیٹ میں گھٹیا مال خریدیں، اچھے داموں میں بیچیں۔ کیوں جی؟ کم پیسوں میں خریدیں اور اچھے پیسوں میں بیچیں، منافع ملے۔ اور بیچنے والے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ میں اچھا مال دکھا دوں اور کچرا بھی اچھے کے بھاؤ میں دے دوں، لاٹ کے حساب سے۔ لینے والے کی نیت بھی صحیح نہیں اور بیچنے والے کی نیت بھی، تو رحمتیں کیسے آئیں گی؟ نیت دونوں کی خراب۔ اور یہاں آ گئے، یہ الگ کھجوریں پڑی ہیں، یہ الگ پڑی ہیں،
नौजवान सामने खड़ा है, वो खजूरों को छोड़कर नौजवान को देखने लगे। सुभान अल्लाह। माल को नहीं, माल वाले को देखने लगे। मंडी के ताजिर देखते रहे, देखते, नौजवान जी चाहते इससे बातें करते रहे। कितना हसीन नौजवान, कितना खूबसूरत नौजवान। मैंने एक बात अर्ज की थी, आप शायद याद हो, कि हदीस है मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल उलमा वरसतुल अंबिया। ये तो सबने सुना है कि मेरी उम्मत के आलिम अंबिया के वारिस हैं। वो अंबिया के कोई जायदादों के वारिस नहीं होते। अंबिया की जायदाद जो सबसे बड़ी होती है वो इल्म होता है, और ये आलिम इल्म के वारिस है। और आज दुनिया से इल्म उठ रहा है, इल्म उठ रहा है दुनिया से। ये नहीं है कि हदीसों से अल्फाज उठ जाएंगे, कुरान करीम के अल्फाज और माने उठ जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इल्म वाले उठ जाएंगे, इल्म वाले उठ जाएंगे, और उठ रहे हैं। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद रफी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह इल्म के पहाड़ थे, और उनके छोटे भाई मौलाना तकी उस्मानी साहब, पूरी एशिया के अंदर उनका हम पल्ला कोई आलिम नहीं है। हरमैन में, हर में बैतुल्ला में, हर में नबी के अंदर जो इमाम है वो मौलाना तकी उस्मानी साहब की शागिर्द है। सऊदी हुकूमत ने हाथ जोड़कर अपील की है मौलाना तकी उस्मानी साहब से कि आप यहां सऊदिया में आए, तशरीफ लाए, यहां रिहाइश करें, हम आपको नेशनलिटी देते हैं, ता जिंदगी आप और आपके बच्चों का खर्चा देते हैं, आप यहां तशरीफ ले आए। मौलाना कहने लगे बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं पाकिस्तान का पानी पी चुका हूं, पाकिस्तान का अनाज खा चुका हूं, मैं पाकिस्तान से दूरी नहीं चाहता। बड़े बड़े अकाबिर चले गए। मौलाना खुर्शीद साहब बहुत बड़े आलिम थे मुल्तान के, वो चले गए। मौलाना करीम बख्श साहब जो हदीस पढ़ाया करते थे वो चले गए। इल्म का माना ये नहीं है कि इल्म उठ जाएगा हदीसों से, अल्फाज उठ जाएंगे, नहीं, इल्म वाले उठ जाएंगे, और उठ रहे हैं। अल्लाह जो तेरे नेक बंदे हैं, अल्लाह इनकी उम्र में इजाफा फरमा, इनकी उम्र में बरकत अता फरमा। अल्लाह अकबर। तो मेरे महबूब ने फरमाया कि उलमाए उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल। क्या फरमाया मेरे महबूब ने? उलमाए उम्मती, मेरी उम्मत के उलमा का अंबियाए बनी इसराइल, ऐसे होंगे जैसे बनी इसराइल के अंबिया किराम थे। मेरी उम्मत के आलिम इस दर्जे पर होंगे जिस दर्जे पर बनी इसराइल के अंबिया किराम हैं। फर्क इतना होगा, वो नबी होंगे, ये उम्मती होंगे। फर्क ये। अब ये फर्क समझ तो नहीं आया, तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा, जो अपने दौर के बहुत बड़े आलिम थे, मुजद्दिद थे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैंने ख्वाब देखा, मजलिस लगी हुई है, और उस मजलिस के अंदर अल्लाह के महबूब पैगंबर तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम मौजूद हैं, और उसी मजलिस के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने यही सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि महबूब इमामुल अंबिया, ए खातमुल अंबिया, आपने जो ये कहा है कि उलमाए उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के आलिम बनी इसराइल के नबियों के बराबर होंगे। नबी तो नबी है, उम्मती उम्मती है, कैसे बराबर हो सकता है? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस मजलिस में मैं भी था। मेरे महबूब ने मेरी तरफ इशारा कर दिया और कहा कि ए मूसा, ये मेरी उम्मत का आलिम है, ये सवाल इससे कर, ये सवाल इससे कर। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और मुझे कहा, अस्सलामु अलैकुम।
کیا کہا؟ السلام علیکم۔ اب یہ سلام ملاقات کی ابتدا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم دوستوں کے ساتھ ملیں، بھائیوں کے ساتھ ملیں، گھر والوں کے ساتھ ملیں، جب بھی کسی سے ملاقات کریں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ اور ایک ملاقات کملی والے کی رب کے ساتھ بھی تھی، وہاں سلام کیسا کیا ہوگا یہ الگ موضوع ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سلام کا جواب دیا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وطیباتہ وطاب ثراہ، لمبا چوڑا سلام کا جواب دیا۔ تو مجھے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو سلام کیا ہے، تو نے پورا رکوع سنا دیا۔ میں نے کہا السلام علیکم، اس کا جواب تھا وعلیکم السلام، بہت زیادہ کرتا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اتنا لمبا چوڑا سلام کا جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے اللہ کے کلیم، اللہ نے آپ سے سوال کیا تھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، سورہ 12 سورہ طٰہٰ، اللہ نے آپ سے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ کا جواب تھا قال ہی عصائی، اے اللہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ تو آپ یہ جواب دیتے نا، تو آپ نے اتنا لمبا چوڑا کیوں جواب دیا کہ قال ہی عصائی اتوکأ بها واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، لاٹھی ہے، پتے جھاڑتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، سہارا لیتا ہوں، راستہ ڈھونڈتا ہوں۔ آپ کو اتنا لمبا چوڑا جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کہہ دیتے قال ہی عصائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں رب سے کلام کر رہا تھا، اور رب سے کلام کرنے کا موقع ہر وقت تو نہیں ملتا نا، تو جی چاہتا تھا کہ میں رب سے کلام کرتا ہی چلا جاؤں۔ رب سے کلام کرنے میں مجھے مزہ آیا، میں نے کلام بڑھا دیا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ اللہ سے کلام کر رہے تھے، آپ کو کلام کرنے میں مزہ آیا، میں اللہ کے کلیم سے کلام کر رہا تھا، مجھے آپ سے بات کرنے میں مزہ آیا، میں نے سلام کا جواب بڑھا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ کوئی اچھا ہو، نیک ہو، رحم دل ہو، حسن کا پتلا ہو، جی چاہتا ہے اس سے بات کرتے رہے۔ تو اسی طرح شام کی منڈی کے تاجر مال کو دیکھ کر جب مال والے کو دیکھنے لگے تو اس سے باتیں کرنے لگے۔ ہاں، تاجر جب باتیں کرنے لگے، پھر وہ تاجر پاکستان کا ہو، بولٹن مارکیٹ کا یا لالو کھیت کا، سبحان اللہ، وہ جتنا پیارا بات کرے، جتنی میٹھی باتیں کرے، لیکن خلاصہ تو یہی ہے نا کہ سستے میں دے دے، خلاصہ یہی ہے۔ نوجوان میرے محبوب سے کہنے لگے جی مال آپ کا ہے؟ جی میرا ہے۔ یہ الگ الگ کھجوریں کیوں؟ میرے محبوب نے فرمایا بارش ہو گئی تھی، یہ بارش ہونے کی وجہ سے گیلی کھجوریں ہیں، یہ سوکھی کھجوریں ہیں، ان کا یہ بھاؤ ہے، ان کا یہ بھاؤ ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، پاکستانی تاجر ہوتا، گیلی کھجوریں نیچے، سوکھی کھجوریں اوپر، ان کا بھاؤ بتا کر گیلی بھی اسی ریٹ پر بیچ دیتا؟ جی نہیں بولتے نہیں۔ اور بیچنے کے بعد شام کو پھر ہم گھر آ کے بچوں سے پتہ کیا کہتے ہیں، بیوی سے کیا کہتے ہیں، جاؤ تعویذ لے کے آنا، برکت نہیں ہو رہی، مال بک جاتا ہے، پیسے آتے ہیں پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں۔ جب ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ بلند آواز علیہ وسلم، سبحان اللہ، جس کے سہارے آج ہم مسلمان ہیں تو اس کا نام ہمیں بلند آواز سے لینا چاہیے۔
صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہونے کی وجہ سے کھجوریں بھیگ گئی تھی، ان کا یہ بھاؤ وہ تاجر شام کی منڈی کے تاجر کھجوریں چھوڑ کر میرے محمد کا چہرہ دیکھنے لگے، کہنے لگے لگتا ہے تو مارکیٹ میں پہلی دفعہ آیا ہے، منڈی میں پہلی دفعہ آیا ہے، تجھے تجارت کرنی نہیں آتی، منڈیوں میں کہا کچھ جاتا ہے، دیا کچھ جاتا ہے، دکھایا کچھ جاتا ہے، مال کچھ دیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، لگتا ہے تجھے تجارت کرنی نہیں آتی، تو پہلی دفعہ مارکیٹ میں آیا، صحیح بتاؤ نا نوجوان، ہوش میں تو ہو، صحیح بتاؤ۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جی یہ بارش ہونے کی وجہ سے کھجوریں گیلی ہو گئی، یہ سوکھی کھجوریں، ان کا یہ بھاؤ، کہنے لگے اچھا تجھے تجارت کرنی نہیں آتی، لیکن ہم تیرے ساتھ اپنا سودا ڈن کرتے ہیں، کھجوریں دے دو۔ میرے محبوب نے کھجوریں دے دی، سوکھی کھجوریں دے دی، گیلی کھجوریں دے دی، ان پیسوں سے میرے محبوب نے شام کی منڈی سے مال خریدا۔ میسرا جی محبوب واپسی کی تیاری کرو، دن گزر گئے، اللہ اکبر، واپسی کی تیاری ہو گئی، مال خرید لیا گیا، سواریوں پر لاد دیا گیا، پانی مشکی سے بھر لیے گئے، کھانے کا توشہ خرید لیا گیا، سفر جاری ہے، بستیاں گزر گئی، صحرا گزر گئے، جنگلات گزر گئے۔ ایمان والو، اس وقت دستور تھا، مکے کا دستور تھا، جب تجارتی قافلہ مکے میں واپس آتا، گھنٹہ بجایا جاتا، ہر کوئی نکل کر اپنے ابا کا استقبال کرتا، بیوی نکل کر شوہر کا استقبال کرتی، بچے نکل کر بڑوں کا استقبال کرتے۔ اللہ اکبر، گھنٹہ بجا، مکی قافلہ آیا، لوگ دوڑ کر نکل گئے، باہر آ گئے، ابو طالب بھی باہر آیا، دیکھو محمد کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، سبحان اللہ۔ سارے انتظار میں، ہر کوئی مال لے جا رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قافلے والوں کو، اور یہ میرے محبوب، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خدیجہ الکبریٰ اپنے خیمے میں منتظر ہے۔ میسرا جی ادھر آؤ، حساب دونا۔ میسرا آ گئے، میرے محبوب آئے، میسرا خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی میسرا بتاؤ، حساب بعد میں دینا، باتیں بعد میں کرنا، پہلے یہ بتاؤ محمد کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، محمد کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، میسرا کی آنکھوں میں آنسو، میسرا رونے لگا۔ خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا بتاؤ کیا ہوا، تم روتے کیوں ہو؟ میسرا کہنے لگا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا، وہ غلام، وہ میسرا، وہ ڈائریکٹر کہنے لگا خدیجہ الکبریٰ سے، میں یمن کی منڈی میں گیا، میں شام کی منڈی میں گیا، تجارت کا مال لے کر گیا، میں عرب کے کونے کونے میں گیا، مال بیچا بھی صحیح، مال خریدا بھی صحیح، لیکن یہ قافلہ، جس قافلے کے اندر یہ نوجوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم اور بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے چلتے ایک بات کہتا جاؤں، میں نے عرض کیا اللہ کے لاڈلے پیغمبر، حشر کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر، قرآن نے ترتیب بتائی، الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صفیں بندی ہوئی ہوں گی، پہلی صف نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی، امت محمدیہ کی صفیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، وہاں حضرت ہارون بھی ہوں گے، حضرت موسیٰ بھی ہوں گے، حضرت زکریا بھی ہوں گے، حضرت آدم بھی ہوں گے، حضرت ابراہیم بھی ہوں گے، حضرت دانیال بھی ہوں گے۔ اللہ اکبر، سارے پیغمبر ہوں گے، وہاں ابو بکر بھی ہوگا، وہاں عمر بھی ہوگا، وہاں عثمان، وہاں حیدر کرار بھی ہوں گے، وہاں
معاویہ بھی ہوگا, حافظ الحدیث ابو ہریرہ بھی ہوگا, مفسر قرآن عبداللہ بن مسعود بھی ہوگا, سارے موجود ہوں گے. اس صف کے اندر ابو حنیفہ بھی ہوگا, امام شافعی ہوں گے, مالک ہوں گے, حنبل ہوں گے, پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے. یہ دیکھو سلطان العارفین سلطان باہو ہوں گے, خواجہ بختیار کاکی ہوں گے, اللہ اکبر, معین الدین چشتی اجمیری ہوں گے, بابا فرید الدین گنج شکر ہوں گے, حضرت صابر علی کلیری ہوں گے. دیکھتے جاؤ نا, وہ پیچھے کون ہوگا, وہاں قاسم نانوتوی ہوں گے, وہ دیکھو رشید احمد گنگوہی ہوں گے, عطا اللہ شاہ بخاری ہوں گے, احمد علی لاہوری ہوں گے, مفتی محمود ہوگا, حق نواز جھنگوی ہوگا, وہ دیکھتے جاؤ, اعظم طارق ہوگا, وہ فلاں فلاں ہوں گے, غازی علم الدین شہید ہوگا, ممتاز قادری ہوگا, سارے لگے ہوئے ہوں گے قطاروں کے اندر. میں نے عرض کیا اپنے خیال میں, اللہ کے لاڈلے پیغمبر, آپ ابو بکر کو پہچان لو گے, انہیں بھی پہچان لو گے, یہ تو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتے ہیں. محبوب جی ہم آپ کو پہچان لیں گے, سب سے اعلیٰ کرسی, سب سے عرفہ کرسی, سب سے اونچی کرسی آپ کی ہوگی, آپ کا ہم اثر کوئی نہیں ہوگا, ہم تو آپ کو پہچان لیں گے. آپ ہمیں کیسے پہچانو گے؟ سبحان اللہ, وہاں تو سارے نبی موجود, سارے نبیوں کی امتیں موجود, آپ ہمیں کیسے پہچانو گے؟ ایمان والو, آمنہ کے لال نے فرمایا, عبداللہ کے در یتیم نے کہا, میں تمہیں کیوں نہ پہچانوں گا جس کی صبح و شام درود کے گفٹ میرے پر پہنچتے ہوں گے. میں کیوں نہ پہچانوں گا جو درود میرے اوپر پڑتا ہے, میں پہچان لوں گا. وہ میرے امتی آ رہے ہیں, میرے دیوانے آ رہے ہیں, میرے پروانے آ رہے ہیں. عرض کرتا جاؤں, اس لیے کہتا ہوں بلند آواز سے کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو جتنی میرے پاک پیغمبر سے محبت ہے اس انداز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. میں سرا رونے لگا. خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں, بتاؤ روتے کیوں ہو؟ میں سرا کہنے لگا, میں یمن کی منڈی میں گیا, میں شام کی منڈی میں گیا, میں عرب کے کونوں کونے کے اندر مال تجارت لے کر گیا, لیکن خدیجہ الکبریٰ سے کہنے لگا, یہ سفر جو آج ہم نے کیا ہے, اللہ اکبر, یہ نوجوان ہمارا ہم سفر تھا, محمد ہمارے ساتھ تھا. میں نے عجیب قدرت کے کرش میں دیکھے, ہمارے قافلے کے اوپر بادل کے ٹکڑے نے سایہ کیا ہوا ہے, چاروں طرف دھوپ ہے, چاروں طرف لو ہے, چاروں طرف گرمی ہے. سبحان اللہ. اور ہمارے اوپر بادل کے ٹکڑے نے سایہ کیا ہوا, اور جب اس گرمی زوروں پر آ گئی, اللہ اکبر, اسی بادل کے ٹکڑے نے بارش برسا دی, چاروں طرف سوکھا, ہمارے قافلے پر بارش ہو گئی ہے. اللہ اکبر. جب ہم منڈی میں پہنچے, شام کی منڈی میں پہنچے, میرے محمد نے سبحان اللہ سبحان اللہ کروڑوں بار سبحان اللہ, میرے پاک پیغمبر, خدیجہ الکبریٰ بیٹھی ہوئی ہے, غلام میسرہ بیٹھا, میرے پاک پیغمبر تشریف فرما, ابو طالب تشریف فرما. میرے پاک پیغمبر کے بارے میں میسرہ کہنے لگا, وہ بادل کا ٹکڑا چلتا گیا, ہم نے مال خریدا, واپس آئے, بادل کا ٹکڑا ہمارے ساتھ, ہمیں پیاس نہیں لگی, ہمیں بھوک نہیں لگی, ہمیں رستے کے اندر چوروں ڈکیتوں نے نہیں روکا. میں کیا بتاؤں, زندگی کے اندر پہلا منافع اتنا ہوا ہے, اس سے پہلے کبھی منافع نہیں ہوا. اللہ اکبر. خدیجہ الکبریٰ نے کہا, اچھا اچھا, میرے پاک پیغمبر کا چہرہ دیکھا. خدیجہ الکبریٰ نے چہرہ دیکھا, میں ان آنکھوں کو سلام کیوں نہ کروں جن آنکھوں نے ایمان کی حالت میں میرے پیغمبر کا دیدار کیا ہو. سبحان اللہ. میسرہ کہنے لگا, اس مال میں یہ بچت آئی, اس مال میں یہ بچت آئی, اس مال میں یہ بچت آئی, اس مال میں یہ بچت آئی. میں نے اپنی زندگی کے اندر اتنا منافع کبھی نہیں دیکھا جتنا منافع بھی آیا. اللہ اکبر. ایمان والو, اگر سیٹھ صاحب کو منافع زیادہ مل جائے تو اگر ہو انسان کا بیٹا, اگر ہو بندے دا پتر, وہ اس کا جی چاہتا ہے میں اپنے ملازمین کو, اپنے نوکروں کو تنخواہ سے تھوڑا سا اضافی دے دوں, بونس دے دوں. اللہ اکبر. وہ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی. اللہ اکبر. نوکروں کو تنخواہ دے دی, میسرہ کو تنخواہ دے دی. میسرہ جی کہا, یہ بونس بھی لے جاؤ, میں تمہیں اضافی دے رہی ہوں, اور یہ رقم محمد کو دے دو. سبحان اللہ. میرے پاک پیغمبر نے وہ رقم لے لی. خدیجہ کہتی ہے, محمد جی سبحان اللہ, میرے پاک پیغمبر کا نام کتنا پیارا. کہنے لگی, محمد جی
یہ اضافی رقم بھی لے جاؤ، مال میں اتنا نفع آیا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں، جو میری اور آپ کی زبان ہوئی ہے اس سے میں 1 درہم بھی زیادہ نہ لوں گا، 1 روپیہ بھی زیادہ نہ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا میسرہ سے کہنے لگی، میسرہ آج کے بعد تو ڈائریکٹر صحیح لیکن میرے مال کا خرید و فروخت محمد کیا کریں گے۔ سبحان اللہ، میرے مال کا خرید و فروخت محمد کیا کریں گے، جو مال خریدیں ان کی مرضی، جو مال بیچیں ان کی مرضی۔ سبحان اللہ، میرے پاک پیغمبر آئے، سبحان اللہ۔ توجہ کرنا، غور کرنا میرے بھائیوں، یہ خیمے لگے ہوئے ہیں، میرے محبوب کے اونٹ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا یہ اونٹ یہ اونٹ یہ اونٹ یہ اونٹ اس بھاؤ پر بیچ دینا، اس قیمت پر بیچ دینا، لیکن یہ اونٹ لنگڑا ہے، چلنے کے بعد پٹھا گرم ہو جاتا ہے، لنگڑا پن محسوس نہیں ہوتا، اس کی قیمت کم لے لینا، نقص بتا دینا۔ ایمان والو، میرے پاک پیغمبر نے تجارت کر کے بتائی، جب کوئی مال بیچا کرو اس کے اندر کوئی عیب ہو تو بتا دیا کرو، اس کے اندر کوئی نقص ہو تو بتا دیا کرو، کم پیسوں میں دے دیا کرو۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر چلے گئے۔ سبحان اللہ، شام ہو گئی، شام ہو گئی، میرے محبوب واپس آئے، خیمہ خالی، خیمہ خالی۔ آؤ ادھر آؤ، ادھر آؤ، اونٹ کہاں گئے؟ کہنے لگے جی وہ تو آئے تھے، ہم نے اونٹ ان کو بیچ دیے۔ کس قیمت پر؟ اسی قیمت پر جس قیمت پر آپ نے بتایا تھا۔ اچھا، وہ لنگڑا اونٹ جو تھا اس کے بارے میں بتا دیا تھا؟ کہنے لگے نہیں جی وہ تو ہم بھول ہی گئے، ہمیں یاد ہی نہ رہا، پوری قیمت لے لی۔ کتنی قیمت لے لی؟ اونٹ لنگڑا تھا نا، پوری قیمت لے لی۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ہم ہوتے کہتے اچھا کیا؟ کیوں جی؟ کیا کہتے ہم؟ اچھا کیا، 2 پیسے مل ہی گئے، یہی کہتے نا؟ تو بتاؤ یہ سیرت ہے میرے نبی کی؟ قصور اپنا اور الزام اللہ کو، روزی میں برکت نہیں ہے۔ اچھا بتایا نہیں، اللہ کے نبی یاد ہی نہیں رہا۔ اچھا وہ کس طرف گئے ہیں؟ کہاں گئے ہیں؟ وہ اس طرف چلے گئے، بھینس کروڑی کی طرف۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر پیچھے پیچھے، یہ نبوت ہے، یہ نبوت ہے، پیچھے پیچھے۔ وہ قافلہ جا رہا ہے، رک جاؤ رک جاؤ قافلے والوں، رک جاؤ۔ میرے محبوب کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، پیچھے مڑ کے دیکھا، رک گئے۔ نوجوان پیچھے پیچھے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر پہنچے۔ میرے بھائیوں بتاؤ یہ آپ نے اونٹ فلاں خیمے سے خریدے؟ کہنے لگے جی جی پیسے دے کے آئے ہیں۔ نہیں نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے پیسے نہیں دیے۔ محبوب جتنا حسین ہے، محبوب کی باتیں بھی اتنی حسین ہیں۔ محبوب جتنا پیارا ہے، میرے محبوب کی باتیں بھی، بولو نا، اگر یہ امت بھی اسی پیار پر آ جائے، اگر یہ امت بھی اسی پیار پر آ جائے، ہے کوئی اختلاف؟ جی نہیں پیسے دیے ہیں، نہیں نہیں، میں نہیں کہتا کہ پیسے نہیں دیے، ضرور پیسے دیے۔ میں تو بتانے آیا ہوں ان اونٹوں میں ایک لنگڑا اونٹ ہے اور اس کی قیمت کم ہے، لیکن آپ سے پوری قیمت ادا کر لی گئی۔ ان کا قصور نہیں نکالا کہ آپ دیکھ کے لیتے نا مال، اب واپس نہیں ہوگا۔ دکان مسلمان کی اور لکھا جاتا ہے خریدا ہوا مال تبدیل نہیں ہوگا، خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہودیوں کی دکان ہے،
عیسائیوں کی دکان ہے، دکان مسلمان کی ہو اور دکان پر یہ لکھا جائے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، تبدیل نہیں ہوگا۔ سنو میرے پیغمبر کی حدیث، فرمایا اگر تیری دکان سے کوئی شخص کپڑا خرید کر چلا جائے اور 1 سال کے بعد واپس آئے اور تمہیں آ کے کہے دکاندار صاحب یہ کپڑا مجھے پسند نہیں ہے، خوشی کے ساتھ کپڑا واپس لے لو اور اس کی پوری رقم واپس ادا کر دو، میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ یہ سیرت ہے پیغمبر کی، یہ محبوب کی سیرت ہے۔ میٹھا کھانا بڑا آسان، پتھر کھانا بھی تو سنت ہے نا، دانت توڑوانا بھی تو سنت ہے، میٹھا میٹھا ہڑپ۔ آگے جی، سیرت اپناؤ، سیرت اپناؤ۔ کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں، کلمہ گو مسلمانوں جن کا 2 جملے والا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم پاک پیغمبر کی سیرت کو اپناؤ، پیغمبر تمہارا بازو پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ امتی ہو پیغمبر کے، مرضی کرتے ہو اپنی، پیسے دیے جی، پہلے اندھا تھا، پہلے نہیں دیکھا، 4 باتیں اوپر سے سنائیں گے، لیکن محبوب کی سیرت دیکھیں۔ نہیں جی نہیں، یہ لنگڑا اونٹ ہے اور اس کے اندر یہ نقص ہے، چاہو، توجہ ہے، چاہو اونٹ لے جانا چاہو تو اس کی قیمت کم ہے، میں پیسے دینے آیا ہوں، اس کی قیمت کم ہے، میں پیسے دینے آیا ہوں، اگر نہیں رکھنا چاہتے پوری قیمت لے لو، اونٹ واپس کر دو، اگر رکھنا چاہتے ہو تو میں آدھی قیمت واپس دینے آیا ہوں۔ وہ میرے محمد کا چہرہ دیکھنے لگے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب میرے پاک پیغمبر نے کلمے کا اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ، تو سب نے کہا جو بندہ بندے سے دھوکہ نہیں کرتا وہ خدا سے بھی دھوکہ نہیں کرتا۔ واقعی اللہ نے اسے نبوت عطا فرمائی ہوگی، اس محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ جی یہ سیرت ہے کیا پیغمبر کی؟ کیا یہ سیرت ہمارے اندر موجود ہے؟ بولتے نہیں، موجود ہے۔ سیرت منائی نہیں جاتی، اپنائی جاتی ہے۔ پیغمبر کے کردار کو اپناؤ، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ آخری بات کروں، محبوب نے نبوت کا اعلان کیا، ایک ایک کے پاس جا رہے، اپنوں کے پاس، بیگانوں کے پاس، سب کے پاس جا رہے۔ بھائی جی ایک دفعہ کہہ دو، قولوا لا الہ الا اللہ، ایک دفعہ کہہ دو۔ ہاں لوگ بات نہیں مانتے۔ مکے شہر سے باہر بازار اوقاز کا میلہ لگا، اب میلہ لگا تو محبوب نے موقع غنیمت جانا، میلے میں چلے گئے۔ اس وقت کے میلے آج کے میلے یا آج کے عرس کی طرح نہیں تھے، جو عرس اپنے مزاروں پر ہوتے ہیں نا، دنیا کا جو نشانہ ملے وہ مزاروں سے مل جائے گا۔ غلط کہہ رہا ہوں جی؟ بولتے نہیں، مجھے بتا دو، میری اصلاح کر دو۔ دنیا کا گناہ مزاروں پر ہوگا، ہر برائی مزاروں پر۔ میرے پیغمبر بازار اوقاز کے میلے میں چلے گئے،
اور اگر آج کوئی مولوی کسی میلے میں چلا جائے، مولوی نہ بھی ہو، کوئی داڑھی والا ہی چلا جائے، تو لوگ اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے بھینس کسائی کو دیکھتی ہے۔ اس کا میلے میں کیا کام؟ اس کا میلے میں کیا کام؟ بڑے بڑے مجدد، بڑے بڑے مجدد، بڑے مجدد، کیا جہاں زنا ہوتا ہے جی نہیں، جہاں زنا کے لیے عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں جی، طوائف خانہ، چلو ہاں طوائف خانہ، جہاں طوائف اپنا جسم فروخت کرتی ہیں، بڑے بڑے مجدد وہاں گئے۔ ایک چلا گیا، اب اس نے دیکھا بابا جی آپ، بولا کتنے پیسے؟ اتنے پیسے، چلو جی ٹھیک ہے، چلے گئے، دروازہ بند، پیسے مل گئے؟ ہاں جی پیسے مل گئے۔ اب وہ حیران طوائف، بابا جی کا یہاں کیا کام؟ بابا جی نے کہا بیٹا جیسے میں کروں تم ویسے کرنا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے پیسے مل گئے، جیسے کہو گے ویسے کروں گی۔ بابا جی نے وضو کیا، اس کو وضو کروایا، مصلی بچھایا، خود سجدے میں گر گئے، اس کو بھی سجدے میں گرایا۔ مالک یہاں تک لانا یہ میرا کام تھا، مجھ پر جو الزام لگے برداشت ہے، تیری گناہ گار بندی کو ایک بار تیری بارگاہ میں جھکانا یہ میرے بس میں تھا، تو اپنا بنا نہ بنا یہ تیری مرضی۔ پھر جب اس نے سر سجدے سے اٹھایا، آنسو رک نہیں رہے تھے، آنسو نہیں رک رہے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب کہاں چلے گئے؟ بولو میلے میں۔ اب یہ نہیں کہنا کہ اللہ کے نبی میلے میں گئے تھے، میلے میں جانا سنت ہے لہٰذا ہم بھی میلوں میں چلیں جی، ہم بھی میلے میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی میلے میں گئے تھے، ہم بھی میلے میں جائیں گے۔ ہاں، جو آپ کو بات اچھی لگے نا اس پر فوراً عمل ہوتا ہے، جس میں اپنا فائدہ ہو، اور جس بات پر امتحان ہو اس پر سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کریں یا نہ کریں۔ میلہ، سبحان اللہ، بازار اوقاز کا میلہ، میرے محبوب کے دور کا میلہ، سبحان اللہ کا۔ اور میرا تخیل، میرا خیال کہ اس دور میں ہر کوئی اپنی اپنی دکان چمکا رہا ہوگا، کوئی مٹھائی بنا رہا ہوگا، کوئی پکوڑے بنا رہا ہوگا، کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر میلے میں ایک ایک دکاندار سے کہہ رہے ہیں قولو قولو لا الہ الا اللہ، قولو لا الہ الا اللہ۔ جس طرح تبلیغی جماعت والے پھرتے ہیں ایک ایک دکان پر ایک ایک بندے سے کہتے ہیں قولو، اسی طرح میرے پاک پیغمبر کہتے تھے قولو لا الہ الا اللہ۔ دیکھا لوگوں کا جمع غفیر لگا ہوا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، اللہ کے پیغمبر بھی بھیڑ میں چلے گئے۔ دیکھا چاروں طرف لوگ جمع ہے، اور ایک نوجوان جس نے کپڑے اتارے ہوئے، لگوٹ کسا ہوا، اور بڑا عرب کا پہلوان، اور تیل لگایا ہوا، اور زمین پر چھلانگے لگاتا ہے، اور اوپر اچھلتا ہے، اور کہتا ہے حل من مبارزن، حل من مبارزن، ہے کوئی میرا مقابلے کرنے والا؟ آؤ کشتی کرو۔ میرے محبوب آگے بڑھے، دیکھا یہ تو رکانہ ہے۔ کون ہے؟ یہ تو رکانہ ہے، یہ تو میرے بچپن کا دوست ہے، ہم اکٹھے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اوے رکانہ ادھر آ، ادھر آ۔ اس نے سمجھا شاید میرے ساتھ کشتی کرنے کے لیے کوئی آیا ہے۔ وہ جب قریب آیا، میرے محبوب نے فرمایا او رکانہ تو؟ اس نے کہا محمد تو؟ محمد تو؟ میرے محبوب نے فرمایا رکانہ تو کیا بن گیا؟ اس نے کہا میں پہلوان بن گیا، میں پہلوان بن گیا ہوں۔ اور محمد تو؟ میرے محبوب نے فرمایا میں نبی بن گیا، میں نبی بن گیا۔ رکانہ کون؟ پہلوان۔ محمد کون؟ نبی۔ اب بات سنیں، پہلوان ہر کوئی بن سکتا ہے، نبی ہر کوئی نہیں بن سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلوان
ہر کوئی بن سکتا ہے، نبی ہر کوئی بن نہیں سکتا۔ کشتی لڑنے کے لیے، پہلوانی سیکھنے کے لیے استاد ضروری ہے، اور نبوت عطا کرنے کے لیے خدا ضروری ہے۔ نبوت عطا الہی ہے، یہ عطیہ خدا بندی ہے۔ نبی ہر کوئی اپنی مرضی سے نہیں بنتا۔ جو 5ویں کے اندر فیل ہو جائے، ایک آنکھ سے نظر ہی نہ آئے، وہ کہے میں نبی ہوں۔ نبی تو وہ ہے جس سے اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ میں نبی ہوں، تو پہلوان ہے۔ رکانہ یاد ہے نا یار، بچپن میں بکریاں اکٹھے چرایا کرتے تھے، یار میری بات کوئی نہیں مانتا، تو ہی کلمہ پڑھ لے۔ میری بات کوئی نہیں مانتا، تو ہی کلمہ پڑھ لے، تو پہلوان ہے، تیرے کلمہ پڑھنے سے کچھ لوگ اور کلمہ پڑھ لیں گے، یار اللہ کا دین غالب آ جائے گا۔ ہم تو بچپن کے دوست ہیں نا، اکٹھے کھیلا کرتے تھے، اکٹھے بکریاں چرایا کرتے تھے، پڑھنے نا کلمہ۔ رکانہ کہنے لگا اچھا بچپن کے یارہ مجھے کلمہ پڑھانے آیا ہے، میں پھر کلمہ پڑھوں گا، میری شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کشتی کر، میرے ساتھ کشتی کر اور مجھے گرا، میری کمر نیچے لگا، پھر میں کلمہ پڑھ لوں گا، پھر کلمہ پڑھوں گا۔ محبوب اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، فوراً آسمان کی طرف دیکھا، عرش والے اتنا تو مان گئے، اتنا تو مان گئے کہ میرے ساتھ کشتی کر، مجھے گرا، میری کمر نیچے لگا، پھر میں کلمہ پڑھ دوں گا۔ عرش والے اتنا تو مان گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ عرش والے نے کہا ہوگا محمد تیرا کیا خیال ہے؟ تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ اگر میرے ساتھ کشتی کرنے سے یہ گر جاتا ہے، کمر لگ جاتی ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں، سودا مہنگا نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا اچھا آ جا بے رکانہ، پھر تیری شرط پوری کرے، آ جا۔ اس نے چھلانگ لگائی، واپس آیا، آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کپڑے اتار، کپڑے اتار، لنگوٹ کس، دیکھ میں پہلوان ہوں، تو کشتی کر، کپڑے اتار۔ میرے محبوب نے فرمایا میں نبی ہوں، کپڑے نہیں اتارا کرتا، میں نبی ہوں، پہلوان نہیں، تو آ کشتی کر۔ کہنے لگا اچھا، پہلوانوں کو اپنی طاقت پہ ناز ہوتا ہے نا، چھلانگیں لگائی، آیا میرے محبوب کے سامنے، میرے محبوب نے ہاتھ پکڑا، جب یوں کیا تو رکانہ نیچے گر گیا، جب رکانہ نیچے گرا، کمر لگی تو فوراً اٹھا اور کپڑے جھاڑ کے کہنے لگا نہیں آپ نے دا لگایا ہے مجھے۔ کیا کہنے لگا؟ آپ نے دا لگایا۔ میرے محبوب نے فرمایا رکانہ جھوٹ نہ بول، اور میرا وہ جملہ یاد ہوگا نا آپ کو کہ ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، پیچھے طاقت اللہ کی، بولو نا، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، پیچھے طاقت اللہ کی۔ جھوٹ نہ بول، محمد داؤ لگانے نہیں آیا، میں نے تو داؤ دائی حلیمہ کے پاس بھی نہ لگایا تھا۔ جب میری ماں نے سیدھی طرف سے مجھے دودھ پلایا، پھر الٹی طرف سلایا کہ محبوب اس طرف سے بھی دودھ پی لے، میں نے زبان حال سے کہا اماں یہ میرے بھائی عبداللہ کا حق ہے، محمد حق دلانے آیا ہے، حق چھیننے نہیں آیا۔ اگر تیری تسلی نہیں ہوئی دوبارہ نبوت ابھی بھی جلال میں ہے، آ جا۔ وہ دوبارہ چھلانگے مار کے آیا، میرے محبوب نے ہاتھ پکڑا، پھر نیچے، پھر کھڑا ہوا، کہنے لگا میں تو سنبھل ہی نہیں سکا اور آپ نے گرا دیا، رکانہ پھر آ جا۔ رکانہ تیسری مرتبہ آیا، میرے محبوب نے ہاتھ پکڑا، رکانہ نیچے، میرے محبوب نے فرمایا رکانہ اٹھ، کہنے لگا نہیں اب میں نہیں اٹھوں گا، کملی والے اب تو خود اٹھا، اب تو خود اٹھا۔
خود اٹھا، میرے محبوب نے ہاتھ پکڑا، رکانہ کہنے لگا میں سمجھ گیا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سچا ہے، تیری نبوت سچی ہے، یہ طاقت بندے کی نہیں، یہ رب کی طاقت ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس انداز سے پڑھو، اس امید سے پڑھو، اللہ مرتے وقت ہمیں یہ کلمہ نصیب فرما، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ ہمیں زندگی بھی کلمے والی عطا فرما، موت بھی کلمے والی عطا فرما، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔